चलें। हाउ आर यू ऑल? जी प्लीज मुझे कंफर्म करें, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? चले अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? चले जबरदस्त। क्या नाम है हमारे आज के सेशन का? विनिंग हार्ट्स। चले, क्या एक्सपेक्ट करना, आप लोग क्या सीखने जा रहे हैं आज? चले जबरदस्त। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी थीम ये है कि हम आज इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने रिश्तों को पायदार बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो लोगों का दिल जीतना जरूरी है या बस ठीक है, बस बंदा खुद खुश रहे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है अहमद जमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई, सिस्टर बरीरा हमारे साथ हैं माशाल्लाह, सिस्टर उमामा हमारे साथ हैं, फिर हमारे साथ आसिम भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा देखें, जो लोग मुझे जानते हैं तो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो मुझे नहीं जानते। अच्छा, जो मुझे जानते हैं उनको तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं जानते उनके लिए तारुफ करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आपस में इंटरेक्शन कर सकें। देखिए, मेरा नाम मेराज कुरैशी है, और बेसिकली मैं अजान इंस्टीट्यूट में एज ए इंस्ट्रक्टर सर्व करता हूँ। उसके अलावा जामिया अबी बकर अल इस्लामिया एक हमारा बहुत बड़ा इदारा है इंटरनेशनल, जहाँ से मैंने अपनी इस्लामिक स्टडी, अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है इस्लामिक स्टडीज़ में, जिसको हम आलिम कोर्स कहते हैं। इसी तरह हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल मनार इंस्टीट्यूट, जो जिसकी अभी हमने बुनियाद रखी, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेट कर सकें, लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, इनको मुख्तलिफ कोर्सेज लोगों को हम करवा सकें, तरबियत, स्पिरिचुअलिटी और दीगर जो इस्लामिक बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं उसको हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। उसी की आज एक ओरिएंटेशन क्लास हम लेने जा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम फीलिंग वेरी वेल कि आज इस प्लेटफॉर्म से मेरा पहला सेशन चल रहा है, आप लोग के साथ मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना विनिंग हार्ट्स का, ये कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट, इसकी थीम ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हम सबको मुआशरे में पैदा किया है। वी आर लिविंग इन सोसाइटीज़, सो व्हेन वी आर लिविंग इन सोसाइटीज़, तो हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ हमारा एक तामुल होता है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो होता क्या है कि जब 2 लोग आपस में 3 लोग आपस में, 5-10 लोग आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो आपस की जो आपस की जो बॉन्डिंग है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये जो हम सबको पैदा किया है, तो हम सबका मिज़ाज मुख्तलिफ बनाया है। चूँकि मिज़ाज मुख्तलिफ होता है, तो मिज़ाज अगर एक जैसा हो, तो उस वक़्त अगर इंसान आपस में कोई तामुल, कोई इंटरेक्शन करता है तो उसमें ज़्यादा पेचीदगी और मसाइल नहीं आते। लेकिन अगर मिज़ाज मुख्तलिफ हो, तो उस वक़्त एक साथ मिलकर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब कुरान मजीद की एक आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सूरह रूम आयत नंबर 22। मैं चाहूँगा कि आप इसको आप नोट करें, नोट्स लें, नोट टेकिंग करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन।
اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین آسمانوں کو، معذرت کے ساتھ عاطف بھائی پانی دینا، آسمانوں کو اور زمین کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں اس کو، اس آیت کو نا فیل کریں۔ I just want the full attention from you۔ آپ اس کنسیو کریں اس آیت کو کہ اللہ عز و جل نے آسمانوں کو اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا، اور میں نے واختلاف السنتکم، تم سب کو مختلف زبانیں دی۔ مثال کے طور پر کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کچھ عربک بولتا ہے۔ دیکھیں کچھ انٹرنیشنل لینگویجز ہیں، کچھ نیشنل لینگویجز ہیں، ریجنل لینگویجز ہوتی ہیں، کچھ لوکل لینگویجز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لینگویجز کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری صورتیں، تمہارا رنگ مختلف ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں سیاہ، بلیک، کچھ لوگ ہوتے ہیں ریڈش، کچھ لوگ ہوتے ہیں وائٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کلر ہوتا ہے سانولا، گندمی کلر۔ تو یہ مختلف رنگ جو اللہ عز و جل نے ہمیں دیے، ان کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اس کو سمجھیں، مختلف رنگ، مختلف صورتیں۔ اس دنیا کے اندر اگر 7 ارب یا اس سے زائد لوگ ہیں تو سب کا رنگ، سب کے چہرے، سب کی حیت مختلف ہے۔ اس لیے اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ یہ جو اللہ عز و جل نے ہم سب کو مختلف پیدا کیا، مختلف صورتوں کے ساتھ، مختلف زبانوں کے ساتھ، بیسیکلی یہ فطرت ہے۔ بیسیکلی ہیومن بینگ آر انہیرنٹلی سوشل۔ یہ میں بات کر چکا ہوں کہ ہیومن بینگ آر انہیرنٹلی سوشل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈائیورسٹی اینڈ ویریشن آر نیچرل۔ جب میں نے آیت آپ لوگوں کو سنائی ہے سورۃ الروم آیت نمبر 22، اس آیت پر جب آپ پونڈر اوور کرتے ہیں تو اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ڈائیورسٹی اینڈ ویریشن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ عز و جل کے سائنس میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچرل ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کا مختلف مزاج ہوتا ہے، چونکہ ایک ڈائیورسٹی ویریشن ہے، اس لیے جب یہ چیز نیچرل ہے تو لوگوں کا مزاج مختلف ہے۔ اور لوگ کس طرح مختلف ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لوگ بالکل ایسے مختلف ہوتے ہیں جیسے زمین کے مختلف حصے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے بعض حصے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض حصے گرم ہوتے ہیں، بعض حصے بنجر ہوتے ہیں، بعض حصے جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ مٹی کا کلر مختلف ہوتا ہے، کچھ لال رنگ کی مٹی ہوتی ہے، کچھ جو ہے نا وہ ڈارک کلر کی مٹی ہوتی ہے، کچھ لائٹ کلر کی مٹی ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کی مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح زمین کے مختلف حصے سرد، گرم، بنجر اور مختلف قسم کی مختلف قسم کی زمینوں کا مختلف مزاج ہے، مختلف قسم کی زمین کے ٹکڑوں کا مختلف مزاج ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کا مختلف مزاج ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا میں معذرت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میرے سامنے سلائڈز کھلی ہوئی ہیں۔ سلائڈز کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کچھ ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی اسکرین پہ دکھا نہیں سکتا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں، اس کا سولوشن یہ ہے کہ یہ سلائڈز میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلائڈ شیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے گروپ میں انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ صرف فوکس کریں اور اپنے نوٹس لیں، ٹھیک ہے، اور مجھے دیکھ کر گزارا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ اچھا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پورے زمین سے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا، ایک مٹھی مٹی کو جمع کیا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض، پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آدم کی جو اولاد تھی وہ جب وہ نسل آگے جاری ہوئی، آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ پیدا ہوئی، وہ بڑی ہوئی، اور نسل در نسل ہوا کیا کہ مزاج انسانوں کا وہ بالکل ویسے ہی ہوتا چلا گیا جیسے جہاں جہاں مختلف حصوں سے مختلف قسم کے
خطوں سے وہ مٹی کو اکٹھا کیا تھا، اور جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تو جو مزاج مٹی کے مختلف حصوں کا تھا، وہی مزاج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ جاء منہم الاحمر والابیض والاسود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یوں ہوا کہ کچھ حبشی کالے پیدا ہوئے، کچھ جو ہے وہ لال رنگ کے عربی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور کچھ سفید رنگ کے لوگ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بین ذالک، کچھ پاکستانی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، گندمی کلر والے، اور مختلف قسم کے کریم استعمال کرنے والے، فیئر اینڈ لولی استعمال کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، کیونکہ ان کا کلر سانولا تھا، تو ان کو لگا کہ اب ہمیں فائزہ کریم استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو یہ رنگ دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والسہل والحزن، بعض دفعہ جس طرح زمین کی مٹی، بعض دفعہ کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اس کا مزاج اچھا ہوتا ہے، کچھ کا مزاج ہوتا ہے وہ تھوڑا بنجر ٹائپ ہوتی ہے۔ تو انسانوں میں یہ مزاج آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات پہ ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی ماتھے کی سلوٹیں ختم نہیں ہوتی، آپ جتنی چاہو آپ استری بھی پھیر دو گے نا اس کے ماتھے پہ سلوٹیں نہیں ختم ہونی، یہ فطرت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والطیب والخبیث والطیب، کچھ جو ہیں وہ اچھے لوگ مزاجن ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے درمیان کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب تک کی جتنی باتیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ کی ہیں، آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی تک کی بات سمجھ میں آ گئی، یہ وائی لکھ کے مجھے بتا دیں، آپ وائی لکھ کے چیٹ باکس میں وائی لکھ کے مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں۔ ہوئی ہے کہ انسان کا جو مزاج، انسان کی مزاج میں ڈائیورسٹی ہے، یہ نیچرل ہے، اور یہ اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویسے ہی یہ ڈائیورسٹی اور جو ڈائیورسٹی ہے اور ڈیویشن ہے انسان کے مزاج میں، ویریشن ہے، سوری، ڈائیورسٹی اور ویریشن ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جو ڈائیورسٹی زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھنے کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ایک نتیجے تک ہم پہنچتے ہیں، ایک کنکلوژن تک ہم پہنچتے ہیں۔ کنکلوژن کیا ہے؟ یہ بنیادی بات سمجھنے کے بعد کنکلوژن یہ ہے کہ our experiences, observations and the way we perceive things are different، ٹھیک ہے۔ ہماری جو آبزرویشن ہے، چونکہ ہمارا مزاج مختلف ہے تو ہماری آبزرویشن مختلف ہے، چونکہ ہمارا ایکسپیرینس مختلف ہے، ہماری آبزرویشن مختلف ہے، اور چیزوں کو دیکھنے کا جو تناظر ہے وہ مختلف ہے۔ میں اور آپ، ہم ایک ساتھ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک الگ زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ایک الگ زاویے سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ عاطف بھائی مزمل بھائی کو ایڈمٹ کریں ان کی ریکویسٹ کو۔ تو میں ایک الگ زاویے سے چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو ہمارا جو پرسیو کرنے کا اینگل ہے نا وہ بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، مختلف ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں مختلف ہیں تو ہمارے دماغ، ہمارے ذہن ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، وہ سیم نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ عز و جل نے ہمیں مختلف مٹی سے پیدا کیا ہے نا، اور ہماری چہرے، ہماری صورت، ہمارے رنگ، ہماری زبانیں، ہمارے فنگر پرنٹس سب مختلف ہیں، تو ہمارا مزاج مختلف ہے۔ وی آل ہیو ڈفرینٹ بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر بہت مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ اب جب یہ ساری چیزیں مختلف ہیں تو میں نے گزارش کی کہ پھر ہمارے ذہن ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہم مختلف سوچیں گے، میری سوچ آپ کی سوچ سے مختلف ہوگی، کیونکہ پیچھے تجربات مختلف ہیں۔ اب میرے ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اب آپ لوگوں نے مجھے، 2-3 لوگوں نے مجھے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ کویسچن کیا ہے کہ کین وی بی ہیپی ڈسپائٹ ڈفرینسز آف اوپینین؟ بس ذہن میں یہ رکھیں کہ جب ہمارا ذہن مختلف ہے نا، جب سب کچھ مختلف ہے، ذہن مختلف ہے، تو ہمارا اوپینین بھی مختلف ہوگا ایک دوسرے سے۔ نو؟ اوکے،
चले, एक जवाब आया सिस्टर का कि नो, आप में से कोई इनसे इख्तिलाफ राय कर सकता है, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो मैंने बताया कि वो फितरी है। जी, एनीबडी एल्स? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, स्टूडेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, आप लोग खुद ही अनम्यूट करके मुझे जवाब दें कि क्या हम इख्तिलाफ राय के बावजूद खुश रह सकते हैं? मतलब मुझे लगता है कि एक चीज ऐसी है, आपको लगता है नहीं, आप उसको किसी और जाविये से देखते हैं। मुझे मुझे आ, मुझे ना आम पसंद है, आपको अनार पसंद है, ठीक है? अब बहुत बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि मुझे आम मैंगो पसंद है, आपको अनार, तो क्या हम फिर भी खुश रह सकते हैं? इसमें कोई मसला तो नहीं है? मेरे ख्याल से हम अनम्यूट कर नहीं पा रहे। जी, खुश रह सकते हैं, चलें। जबरदस्त। अच्छा, मेरे पास और भी चैट बॉक्स में आंसर आए हुए हैं। ये अहमद ने जवाब दिया मेरे ख्याल से, माशाल्लाह। अच्छा दी, यस वी कैन, अहमद जमान भाई ने कहा कि वी कैन, ठीक है। अच्छा, मिस्टर अहमद ने कहा यस, अब्दुल्ला ने कहा जी हो सकते हैं, सिस्टर बरीरा ने इफ वी एक्सेप्ट अदर पीपल्स ओपिनियन, ठीक है, ट्रू, वेरी ट्रू। तो जो दुरुस्त आंसर है वो ये है कि बिल्कुल हम खुश रह सकते हैं। वी ऑल कैन बी हैप्पी डिस्पाइट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। लेकिन कैसे? ठीक है, सवाल ये है कि ये ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? क्या क्या वो तरीका है कि जिसको इख्तियार करने के बाद हम इख्तिलाफ राय के बावजूद, देखें, हम कह तो रहे हैं कि हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं। यानी आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी तल्ख़ हकीकत ये है कि इतनी सी भी इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। मिजाज बहुत तल्ख़ हो जाते हैं, हम नहीं कर सकते बर्दाश्त इख्तिलाफ राय ना। लेकिन एक ऐसा तरीका है कि जिसको इख्तियार करने के बाद हम इख्तिलाफ राय के बावजूद भी खुश रह सकते हैं, और वो है अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस डिस्पाइट डिफरेंसेस इन ओपिनियन, ठीक है? अगर हमारा ताल्लुक, मेरा ताल्लुक आपके साथ मजबूत है, आपका ताल्लुक मेरे साथ मजबूत है, और हमारे अपने दीगर ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ ताल्लुक मजबूत है, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई मसला नहीं है, फिर हम इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करेंगे, इख्तिलाफ राय हमें इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ताल्लुक कमज़ोर है ना, तो फिर अगले बंदे की सही बात भी हमें चुभती है, हमें अच्छा नहीं लगता, फिर पता नहीं बहुत सारी वजूहत ऐसी हो जाती है कि हमें उसकी सही बात भी हमें लगता है नहीं, ये गलत बात कर रहा है। लेकिन अगर ताल्लुक मजबूत है, तो बाज़ दफ़ा अगर कोई गलत बात भी कर रहा होता है, तो बंदा बर्दाश्त कर जाता है, कहते हैं चलो ठीक है, इसका अपना ओपिनियन है, घर पे ये ठीक ओपिनियन नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने पांच पांच ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने हैं कि जिनसे हमारा रिलेशनशिप इनहेंस होगा। मैं यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा ना रिव्यू देता हूँ आपको, जितनी मैंने बात की है उसका मैं एक समरी आपके सामने रखता हूँ, ताकि चीज़ें ज़हन में रहें। कोशिश करें, नोट टेकिंग करें, कोशिश करें कि चीज़ों को बहुत अटेंटिव रहकर चीज़ों को समझें, ठीक है? ये इसका ताल्लुक हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से है। आज के सेशन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली फ़ायदा हो सकता है अपने रिश्तों में, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंशाल्लाह बनेगा। अगर आप इन चीज़ों को ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। देखें, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू
a few practical strategies to strong your relationship, to enhance your relationship. تو ان میں سے یہ جو 5 اسٹریٹجیز میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ، تو یہ 5 اسٹریٹجیز ایسی نہیں ہیں کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو کسی چیز کا بالکل، ہاں، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو فیل کریں ان تمام چیزوں کی امپورٹنس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم چیزوں کو صرف اوور لک کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے مسئلے کا حل وہی ہوتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی امپورٹنٹ کہ لوگوں کو معاف کریں۔ ہم لوگوں کو اس لیے سزائیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے گناہ ہم سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خطا کے پتلے ہیں، گناہ ہم سے بھی سرزد ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے معافی پسند کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ناراضگی کی وجوہات یہ ہوتی ہے اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور لوگوں کے پرانے مظالم اور ان کی غلطیاں اور ان کے بھول یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کو خرید لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو جانی دشمن تھے جنہوں نے مکہ سے نکلنے میں مجبور کر دیا، تو آپ نے ان کو معاف کیا، لیکن اس کے بعد وہی لوگ جہاد میں لڑتے رہے آگے بڑھ کر، خالد بن ولید اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما۔ آپ دل جیت سکتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائیوں کو جب معاف کیا، ان کے دل جیت لیے، اور وہ مان گئے کہ ہاں ہم غلطی پر تھے، ہم نادم تھے۔ انتقام لے کر شاید ہم 5 منٹ کی تسلی اور سکون تو مل جائے، لیکن ہمیشہ کے رشتے ہم کھو دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پانچویں پریکٹیکل اسٹریٹجی، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اس سے ہم لوگوں کو ویلکم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سنیں، توجہ سے لوگوں کو سننے کی کوشش کریں۔ جب آپ لوگوں کو سنتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں لوگوں کے ساتھ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف کریں، ان کو اکنالج کریں، جو ان کا مقام مرتبہ ہے ان کو عزت دیں، ان کا صحیح تعارف کروائیں، ان کی صحیح تعریف کریں جو بنتی ہے، ان کو نظر انداز نہ کریں، ان کو دبائیں نہ ہم۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں ان کی غلطیوں کو۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے، اگر ہم میں سے جو شخص یہ آپ 5 چیزیں کر کے دیکھیں پریکٹیکلی، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کی زندگی بہت پیاری ہو جائے گی۔ اب میں نے اپنا ٹاپک میرا تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ کے پاس دا فلور از اوپن فار کویسچنس۔ آپ لوگ جو بھی آپ لوگ کے ذہن میں سوال ہے پلیز پوچھیں۔ بس یاد رکھیں کہ ہمارے پاس آخری 5-7 منٹ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اس مختصر سے سیشن میں اتنا ہی کچھ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ممکن تھا میں نے آپ لوگ کو اپنا بیسٹ آفر کیا، آپ لوگ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں۔ تو آپ لوگ سوال پوچھیں جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ کویسچن ہیں، پھر میں انشاءاللہ اس کو کنکلیوڈ کرتا ہوں۔ چلیں، سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کریں ان کو کیسے سنا جائے، نیگیٹو لوگوں کو کیسے ڈیل کریں۔ سر پہلے کویسچن کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ بار بار ایک بات ریپیٹ کریں، اگر آپ کا کے ساتھ تعلق مضبوط ہے نا، تو بڑے اچھے ماحول میں ان سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ مثال دے سکتے ہیں۔ 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں کسی چیز کو سمجھانے کے۔ جو وہ کر رہے ہیں نا، ان کو اس جگہ پر لے جائیں جن کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، آپ وہ بن جائیں، یا کسی شخص کو وہ کردار اس رول میں ڈال دیں جو وہ کر رہا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے بار بار سوال پوچھیں تو آپ کو کیسے لگے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے لاشعوری طور پر ہو، تاکہ اس کو وہ صرف مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں۔ ہمیں بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، لوگ جان بوجھ کے نہیں کرتے، ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ جب آپ محسوس کرواتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو بولیں گے، مثال دیں گے اور ان کو بتائیں گے، اور آپ ان کو اپنے شوز میں کھڑا کریں گے اور خود کو ان کے شوز میں کھڑا کریں گے کہ یہ بار بار سوال کیوں پوچھ رہا ہے، جب آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ نہیں پوچھیں گے بار بار سوال، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے تعلق اچھا ہوگا تو وہ آپ کی بات کو مائنڈ بھی نہیں کرے گا، اور وہ انشاءاللہ اپنی اس عادت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں، ہم توجہ بھی تو دلا سکتے ہیں۔ تو ایک ہی کام ہے، ایک ہی طریقے سے جب آپ توجہ دلاتے ہیں اس کا مثبت اثر نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو اگلا بندہ بھی پھر نیگیٹو ہو جاتا ہے۔
مثال دے رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، آپ سے مراد ایک جنرل مثال دے رہا ہوں۔ اچھا دوسرا ہے کہ نیگیٹو لوگوں کو کیسے ڈیل کریں؟ بھائی میں آپ کو، ہم لوگ قرآن کے اسلام کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہیں ان کو اپنی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی۔ جو آپ کے ساتھ غلط کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، وہ آپ کے ساتھ پھر غلط کرے آپ اس کے ساتھ پھر اچھائی کرو، ٹھیک ہے؟ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن جب آپ کریں گے آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی کے انشاءاللہ۔ جی اب میرے خیال سے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے سسٹر ام رحمہ۔ جو لوگ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کریں ان کو کیسے سنا جائے؟ آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کر چکے ہیں، کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ان سے سوال پوچھیں کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آ، آپ یہ بات اگر آپ کو، کیونکہ جو لوگ بار بار بات ریپیٹ کرتے ہیں ان کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا، یا یہ کہ شاید ہم اس کو اس طرح اس کی بات کو نا اکنالج نہیں کر رہے ہوتے، اس کو تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بردر سسٹر آپ نے جو یہ بات کی ہے آپ دہرائیں، مجھے موقع دیں، کیا میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں، آپ نے یہی بات کی ہے؟ جیسے اس کو تسلی ہو جائے گی نا انشاءاللہ وہ اپنی بات بار بار ریپیٹ نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے، تشنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا میں کلیئر کر سکا ہوں اپنی بات جسٹر میں رحمہ؟ اچھا چلیں دیکھیں، ہمارے پاس کوشچن آنسر کا سیشن انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ پر بھی جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ جن سوالوں کی جواب تفصیل طلب ہے، آپ واٹس ایپ پر انشاءاللہ وائس میسج کریں گے، میں آپ کو رپلائی کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو فی الحال یہ سہولت بھی دے دیتا ہوں کہ جو سسٹرز پرسنل ان باکس پہ میسج کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی جواب دیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پرسنل کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ جن چیزوں کو آپ فکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جن پرابلمس کو جو آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ معاملات ٹھیک ہو نہیں پا رہے ہوتے، تو چونکہ بڑی تفصیلی بات ہے، میں نے مختصر جنرل رولز بتا دیے ہیں، جنرل رولز وہ آپ ان کو اپنائیں انشاءاللہ، اور آپ کو جو بھی چیلنجز مزید کچھ رشتوں میں، مخصوص رشتوں میں محسوس ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ فلور اوپن ہے واٹس ایپ گروپ پہ، اور انڈیویجول بھی آپ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے مسئلے کو ایڈریس کر سکوں۔ اچھا میں ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا یہ سیشن ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال آپ لوگ کے ذہن میں بھی ہوگا، اوبیسلی بات ہے کہ، اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا دینا چاہتا ہوں کہ آنسر دینا چاہتا ہوں کہ وٹ نیکسٹ۔ اب مختصر سا 1 گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا سیشن ہو گیا، ایک چھوٹا سا تعارف سمجھو کہ انٹروڈکشن ہی ہوا ہے، اب نیکسٹ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کچھ آپشن ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے عاطف بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ہمارے جتنے بھی آپریشن ہیں المنار کے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 1-to-1 کوچنگ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ چیلنجز ہیں، کچھ لوگ اگر پرابلمز ہیں، 1-to-1 کوچنگ آپ ہمارا انشاءاللہ یہ ہماری سہولت، یہ فیسیلٹی آپ لے سکتے ہیں۔ عاطف بھائی آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیلز دیں گے اس حوالے سے، تو آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جب آپ اسپیسیفک کسی ایک ایشو کو، ایک پوائنٹ کو لے کے ڈسکس کریں گے، اس پر ہم 1 گھنٹہ بات کریں گے تو ضرور انشاءاللہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ انشاءاللہ کہ ہمارے پاس یہ صرف ایک کورس کا انٹروڈکشن تھا اور بہت بنیادی اور جنرل رولز میں نے بتائے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس یہ ڈیٹیلڈ کورس الحمدللہ موجود ہے، 5 گھنٹے پر مشتمل، 5 گھنٹے پر مشتمل یہ ڈیٹیلڈ کورس ہے، جس میں آپ کو رشتوں کی اہمیت، رشتوں کو پائیدار بنانا کیوں ضروری ہے، رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یقیناً ہمارے ایموشنز، ہماری ویل بینگ کی بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ نا حالات کا نہیں ہوتا، مسئلہ خیالات کا ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے؟ حالات تو خراب ہیں، لیکن جو آپ کنسیو کرتے ہیں، میں کنسیو کرتا ہوں، تو خیالات کا ایشو زیادہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ کورس ہے، اگر آپ وہ کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آپ کو ڈیٹیل پورا ایک کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ تیسری بات یہ انشاءاللہ کہ عنقریب ہم عربک لینگویج کورس المنار انسٹیٹیوٹ کی طرف سے لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اسی ہفتے ہم اس کو لانچ کریں گے، اور موسٹ پروبیبلی دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ شروع ہوگا۔ یہ ایک صرف پیشگی میں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، آپ ہمارے جو پیجز ہیں
हमारे ग्रुप में हैं, हमारे फेसबुक पेज को जब आप लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो जितनी भी अपडेट्स हैं, अपकमिंग कोर्सेज़ हैं अलमनार के, क्योंकि हम बहुत कुछ हम प्लान कर चुके हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। जब आप वो कोर्सेज़ आपके पास अपडेट्स आएँगे, तो आप अपने जो आपके लिए सूटेबल कोर्स होगा, जो कोई सूटेबल आपके लिए कोई सेशन होगा, हमारे पास 2-2 हफ्तों के मतलब 4-5 घंटे के, 10-12 घंटे के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हम इंशाल्लाह करवाते रहेंगे, ठीक है? मैं आपको अपनी थीम एज़ इंस्ट्रक्टर बता दूं कि मेरा मैक्सिमम काम आपको रिलेशनशिप इन्हेंसमेंट के हवाले से, प्रोफेटिक लीडरशिप के हवाले से और पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से मैक्सिमम काम आपको इंशाल्लाह मिलेगा इंशाल्लाह। कितना टाइम है हमारे पास? अच्छा चले, हमारे पास लास्ट 2 मिनट हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हमारे मुकम्मल हो जाएगी बात। तो अब जी, अब मैं आपको बता दूं कि सेशन मुकम्मल होने के बाद आपके आपके पास व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है वो ओपन रहेगा इंशाल्लाह। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप प्लीज़, हमें खुशी होगी, मोस्ट वेलकम कि आप राब्ता करें, आप पूछें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमने ये जो अलमनार इंस्टीट्यूट के नाम से एक अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए, अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत दे, अल्लाह ताला हमें इखलास दे, हर किस्म के रिया से महफूज फरमाए और आप लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला अपने करम फरमाए, आफियत फरमाए, हमारे जितने भी मसाइल हैं अल्लाह ताला हल फरमाए। फ़लस्तीन जो हमारी, वहाँ पर हमारे बहन भाई परेशान हैं, वहाँ पर कत्ल गारत और गरी और सफाकियत और मुसलमानों का खून बह रहा है, रब्बुल आलमीन उन पर अपना रहम फरमाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। जितने लोग फ़ौत हो चुके हैं ईमान की हालत में, सबको अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंज़िल और बाकी के जो मनाज़िल हैं आगे के, सब आसान फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन फ़ास्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।